أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल-फातिहा आयत नंबर 5, 6 और 7 की तदवीक। इय्याका, इय्याका, हमज़ा में सख्ती, या के ऊपर तशदीद है। ई पहले हमज़ा की ज़ेर जो है वो या साकिन से मिल जाएगी और फिर या ज़बर अलिफ मद असली हम अदा करेंगे। इय्याका, काफ के ऊपर सिंगल हरकत लंबा ना करें। नअबुदु, ना, आइन को वस्त हलक से निकाले। बुदू सिंगल हरकत है, लंबा ना करे। व इय्याका, वाव पर होंठ गोल होंगे। इय्याका, नस सीन में सीटी और सख्ती। नस्तईन, आइन, या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ पे या मद्दा है और आयत के ख़त्म होने की सूरत में हम यहाँ पे मद्द अर्ज़ सुकून कर रहे हैं। इहदिना, इहदिना, इसको एहदिना ना पढ़े। इहदिना, नून का ज़बर जो है वो स्वाद से मिल जाएगा। इहदिनस सिरातल, फिर सौत को हमने मोटा पढ़ना है, रॉ को भी मोटा पढ़ना है। सिरातल, फ़ौ को भी मोटा पढ़ना है। फ़ल, लाम साकिन हिले नहीं। मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, दी या मद्दा। अनअमत, यहाँ पे नून साकिन और मीम साकिन दोनों का ध्यान रखें, हिले नहीं। अनअमत अलैहिम, लई लीन या लीन है। हिम मीम साकिन हिले नहीं। गैरिल मग़दूबी, अब गैन और मग़दूबी, गैन साकिन है तो यहाँ पे गैन में आवाज़ जारी रहती है। अगर आप इसको एकदम काट देंगे आवाज़ को तो इसमें कलकल आ जाएगा, तो कलकला यहाँ पर नहीं होगा। मग़दूबी अलैहिम, लई या लीन, हिम मीम साकिन हिले नहीं। वलद, वलद, लाम को दौत से मिलाए। फिर दो अलिफ मद्दा, मद असली भी साथ मोटा ही पड़ा जाएगा क्योंकि अलिफ अपने माक़बल के ताबे होता है, दो है इससे पहले, तो ये भी साथ मोटा ही पड़ा जाएगा। दो, अब इस मद को 3 अलिफ बराबर खींच रहे हैं और जितना हम ऊपर जाएंगे तो फ़ौरन लाम को साथ पिक करेंगे क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद में पहला लाम साकिन है, तो वलद दो लीन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। वलद दो लीन, क्योंकि दो के साथ हम लाम को फ़ौरन मिला देंगे और आखिर में या लीन, सॉरी या मद्दा और मद अर्ज़ सुकून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की आयत शुरू हो रही हैं आयत नंबर 4 से। सूरह फातिहा का आगाज़ हमने कल कर दिया था। शुरू करते हैं आयत नंबर 4 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका जो है, पहले हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ रूट वर्ड्स। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है इय्याका, हम सिर्फ़ तेरी ही। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। ना पहले पीछे भी हम आ गया और यहाँ पे ना जो है, नून के ऊपर जो ज़बर है ये हम के लिए इस्तेमाल की जाती है। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और हम सिर्फ़ तेरी ही, तुझसे ही। नस्तईन, हम मदद मांगते हैं। याद रखिए दोनों जगह पे नून जो शुरू में आ रहा है ये हम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसको ज़मीर बोला जाता है, ये मुतकल्लम की ज़मीर है, बोलने वाले की ज़मीर है। यानी कि इसका इनके रूट वर्ड्स को देख लीजिए। और नअबुदु में पहले ईया का जो है ये दरअसल दो अल्फाज का मजमू है, ईया और का ज़मीर होती है तेरे लिए। और नअबुदु
کا روٹ ہے عین با دال، اور نستعین کا روٹ ہے عین واو نون۔ جو ایا کا ہے یہ میں نے جیسے پہلے کہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایا یعنی صرف، اور کا تیری یا تجھ سے۔ نعبد بھی دو لفظ ہیں، نون ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عبد عبادت کے لیے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب عبد کا مطلب ہوتا ہے غلامی، اطاعت، پرستش کرنا، کسی کی پوجا کرنا، اور کسی کا ایسے مطیع فرمان ہو جانا، ایسے رام ہو جانا کہ کوئی نافرمانی کی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی پوری طرح سے اس کی عبادت میں جٹ جانا۔ نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، نا کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور استعین کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ اردو میں جو لفظ ہم استعانت استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی روٹ سے ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کی پشت پناہی کرنا، اور عون اور آوان اور متعین بھی اسی سے ہے، اسی روٹ سے ہیں، اور جوانی کی عمر کو بھی استعین ہی کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں اہدنا، ہدایت دے ہم کو۔ یاد رکھیے پیچھے ہم نے نستعین میں نون پہلے پڑھا تھا، اکیلا نون ہوگا شروع میں اگر تو اس کا مطلب ہوگا ہم، اور آخر میں اگر نون کے ساتھ الف بھی ہوگا تو اس کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے۔ اہدنا راستہ دکھا، ہدایت دے ہم کو، الصراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو۔ اس کے روٹ دیکھ لیتے ہیں، اہدنا کا روٹ ہوتا ہے ہا دال یا، اور صراط کا روٹ ہوتا ہے صاد را تا، اور مستقیم کا روٹ ہوتا ہے قاف واو میم۔ اس کے الفاظ کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اہدنا ہا دال یا سے جو ہے اہدنا، یہ بھی وہی جو میں نے ابھی بتایا نا ہم کے لیے ہے، اور اہدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرنا، اسی سے لفظ ہدیہ بھی نکلا ہے۔ ہدیہ ایسے تحفے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بغیر معاوضے کے دیا جائے، بغیر بدلے کے دیا جائے۔ صراط راستہ، ایسا راستہ جو سیدھا ہو اور جو اللہ کی رضامندی کا راستہ ہو۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے خیریت سے گزروا دے، اور اس کے پار جو اس پل صراط سے گزر جائے گا وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، جو اس سے گزر جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور صراط مستقیم پر بھی ایسے ہی بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا دنیا میں۔ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اپنا آپ بچا بچا کر اس دنیا میں چلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں پریکٹس کر لیتے ہیں، وہی پل صراط سے آسانی سے گزر سکیں گے انشاءاللہ۔ مستقیم لفظ ہے اگلا، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، یعنی کھڑے ہونا، اسی سے اقامت بھی ہے۔ نماز میں کہا جاتا ہے نا اقامت کے لیے کھڑے ہو جائیں، جی نماز میں قیام جو کیا جاتا ہے اس کو، وہ بھی اسی روٹ سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط ہم پڑھ چکے ہیں، صاد را تا اس کا روٹ ہے، اور اس میں ایک نیا لفظ ہے انعمتا۔ انعمتا نون عین میم، تین الفاظ کا مجموعہ ہے۔ لفظی ترجمہ ہے صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا آپ نے، علیہم ان کے اوپر۔ یہاں پہ ایک اور نوٹ کیجئے، لفظ تا لفظ کے آخر میں جو آتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن یوزلی آخر میں جو تا آئے گا اس کا مطلب ہوگا آپ کا۔ اگر تو آئے گا تا پہ پیش ہوگی، وہ پھر میں آگے چل کے بتاؤں گی جہاں آئے گا۔ یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ جب تا کے اوپر زبر آئے گی آخر میں تو اس کا ترجمہ ہوگا تو۔ انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ یہ پھر الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، الذین ان لوگوں پر، زیادہ لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے الذین۔ ایک کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے وہ آگے چل کے جہاں آئے گا وہاں پہ پڑھیں گے، زیادہ لوگوں کے لیے ہم اب سمجھ لیں الذین۔ انعمتا انعام کیا تو نے، کسی پر احسان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انعام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ علیہم یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، علی، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے۔ یہ اس کو بھی ضمیر کہا جاتا ہے گرامر کی زبان میں۔ ابھی میں آپ کو مشکل الفاظ پہ نہیں لے کے جا رہی، بس سادہ زبان میں سمجھا رہی ہوں۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے ہم، دونوں کا مطلب ہوتا ہے ان کے۔
اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 7 اور آخری آیت، غیر سوائے مغضوبی جن پر غضبناک ہوا علیہم جن پر یا ان پر، ولضالین ولا اور نہیں، الضالین بھٹکے ہوں کے۔ ترجمہ ہے سوائے جن پر غضبناک ہوا یا غصہ ہوا اور نہ بھٹکے ہوں کے۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا علاوہ، اور المغضوب جن پر غضبناک ہوا، جن پر غصہ ہوا، ناراضگی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، غضبناک ہو گیا مغضوب علیہم اس کا مطلب، اور الضالین بھٹکے ہوئے، گمراہ ہوئے، راستہ گم کیے ہوئے، ہدایت سے دور۔ ولضالین کا روٹ ضاد لام لام ہے، اور مغضوب کا روٹ غین ضاد با ہے، اور یہاں پہ بتا دیا گیا ولضالین جو راستہ گم ہوئے میں ہوں، اور دلل جو ہوتا ہے وہ لوگ جو راستہ گم کر بیٹھیں، وہ لوگ جو گمراہ ہو جائیں، وہ لوگ جو بھٹک جائیں، اور دراصل ہدایت سے دور کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سے قبول کرے اس کو۔ جس کی آمین اونچی آواز میں آمین پڑھنا مسنون ہے سورہ فاتحہ کے بعد، جس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل گئی، اس کی تمام دعائیں جو اس صورت میں ہم نے مانگی ہیں وہ قبول کر لی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ فاتحہ کا آیت نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ کل جیسے کہ بات ہو رہی تھی، میں نے بتایا کہ یہ ایک دعا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا۔ جیسے ہم کسی کے پاس کوئی بات کرنے جاتے ہیں، کوئی سفارش لے کے جاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، تو ہم ہمیشہ پہلا جو آغاز کرتے ہیں اس بات کا، ہم اس کی تعریف سے آغاز کرتے ہیں، شکر گزاری سے آغاز کرتے ہیں۔ بالکل یہی طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا اس صورت میں۔ پہلی 3 آیات جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اللہ کی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، شکر گزاری کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور الحمدللہ کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ دعا ہے، جب ہم اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ دعا کا طریقہ میں بتا رہی تھی، اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ پہلی 3 آیات میں ہم نے اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ چوتھی آیت کے اندر ہم آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ، ایاک، یہ 2 الفاظ ہیں، ایا صرف کا آپ کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں ایاک نعبد پہلے حصے جو پچھلی 3 آیات ہیں ان کا حصہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو اگلی بات ہے وہ ہم اگلی آیات کے ساتھ اس کو جوڑیں گے۔ یہاں پہ یہ سمجھ لگتی ہے کہ ہم اللہ کے سے اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو غلام کی تو کوئی مرضی نہیں نا ہوتی، اسے تو 24 گھنٹے دن رات آقا کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ 24 گھنٹے آپ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے کر سکتا ہے کوئی 24 گھنٹے عبادت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، رزق حلال کمانے والے 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانے والے نماز پڑھتے ہوئے اور ایسے نماز پڑھتے ہوئے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گویا کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے ہر لمحے ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایاک
इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तो सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। हदीस कुदसी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने बताया कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया, इसका आधा हिस्सा मेरे लिए और आधा हिस्सा मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मुझसे तलब करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा अर्रहमान और रहीम कहता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। फिर बंदा पूरी सूरत पढ़ता है तो अल्लाह उसको जो वो मांगता है वो अता करता है। सही मुस्लिम की हदीस है ये भी। तो जब बंदा अल्लाह की तारीफ़ करके उसका शुक्र अदा करता है तो गोया अल्लाह की मर्ज़ी के कालिब में ढल जाता है और उसे अपना खालिक मान लेता है, मालिक मान लेता है, और उसी से फिर मदद भी मांगता है। ये ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह से मांग रहे हैं तो फिर हम बंदों से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मज़लूम की मदद करो, तो पता चला कि औलाद, सेहत, रिस्क, आखिरत ये सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा था कि जूती का तस्मा भी अल्लाह से मांगो, लेकिन जो दुनियावी ज़रूरतें हैं जैसे खाना पानी ये चीज़ें ये हम लोगों से मांग सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जैसे हम औलाद या इस तरह की चीज़ें, रिस्क, ये हम अगर बंदों से मांगने लगे अल्लाह को छोड़ के तो अल्लाह इससे नाराज़ होता है। और देखें बंदों से जब मांगते हैं ना तो बंदे बड़ा एहसान जिता के देते हैं अगर दें भी तो, लेकिन अल्लाह कभी एहसान नहीं जिताता। तो अल्लाह ने तरीका सिखाया कि मुझ ही से मांगो। हम अल्लाह को कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके अंदर दवाम है, गोया हमेशा अल्लाह तेरी इबादत करेंगे और अल्लाह हमेशा तुझ ही से मदद मांगेंगे। मैंने इसका तर्जुमे में सिर्फ आपको बताया ना, तो इसका मतलब है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं। तो अगर ये जो अल्लाह की ये जो अल्लाह ने हमें जो सिखाई है ना ये आयत, अगर इसका मतलब हमें सही समझ आ जाए ना तो हमारी ज़िंदगियों से शिर्क बिल्कुल निकल जाए। तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह से हमने दुआ मांगी कि अल्लाह हम हमेशा सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और अल्लाह हमेशा सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। अब असल मुद्दा पे आ जाइए आयत नंबर 5 में। जो हमने मांगना है वो हम पहले एतराफ़ किया अपनी लाचारी का, अपनी बेचारगी का, अपनी कमतरी का, अपनी आजिज़ी का एतराफ़ किया, अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ किया, अल्लाह की बुज़ुर्गी का एतराफ़ किया, और फिर ये भी बता दिया अल्लाह को कि अल्लाह हम आपके अलावा किसी और की तरफ रुजू नहीं कर रहे, सिर्फ तेरे से मदद मांग रहे हैं, सिर्फ तेरी इबादत कर रहे हैं। अब असल मुद्दा पे आ जाइए कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मकसद क्या है ये सब तारीफ़ करने का। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हदायत दीजिए हमको, इहदी हदायत दीजिए ना हमको, अस्सिरात ख़ास रास्ते की। ख़ास रास्ता कौन है? अल मुस्तकीम, जो कि सीधा है, जो कि सीधा है। अल्लाह हमें उस रास्ते की रहनुमाई दीजिए जो कि सीधा रास्ता है। मुस्तकीम ऐसा रास्ता, ऐसा सीधा रास्ता जिसमें कोई टेढ़ ना हो, जो हमेशा सीधा हो, जिसके अंदर कोई इधर उधर की वो ना हो, रास्ते ना हो, ब्रांचेस ना हो। तो इंसान को हर कदम पर हदायत की तलब होती है। तो अल्लाह जो हमारा खालिक है उससे बढ़कर कौन जान सकता है कि हमें हिदायत कैसे मिलेगी। अल्लाह ने ना सिर्फ सूरह अल-अनाम के अंदर अल्लाह ने फरमाया आयत 143 में, अल्लाह ने ना सिर्फ रास्ता दिखा दिया बल्कि हाथ पकड़ कर चलाना भी सिखा दिया। सूरह अल-आराफ के अंदर आता है अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सीधे रास्ते की हदायत दी, अगर अल्लाह ना रास्ता दिखाता तो हम सीधे रास्ते पर कभी नहीं चल सकते थे। याद रखिए हदायत के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है। आपको दुनिया की हर चीज़ बग़ैर मांगे अल्लाह दे सकता है और अल्लाह देता है, लेकिन हदायत ऐसी चीज़ है जिसके लिए तलब, शौक़, मेहनत ज़रूरी है। जो बंदे के अंदर तलब नहीं होगी अल्लाह उसको हदायत नहीं दिया करता। ये वाहिद चीज़ है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्लाह से दुआ करनी है अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई दे दे, और फिर उसके लिए कोशिश भी करनी है। आयत नंबर 6 है सिरातल लज़ीना, रास्ता किन लोगों का, अनअमता अलैहिम, इनाम किया जिन पर
آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے سیدھے راستے کی، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ اس راستے پر چلانا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے، اور اللہ وہ جن سے تو راضی ہو گیا۔ مفسرین نے بتایا کہ یہ راضی ہونے والے کون لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی صحابہ کرام۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرمانا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہ عطا فرمانا، غیری سوائے المغضوبی غضبناک ہوا، علیہم ان کے اوپر، اوپر ہم ان کے، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر کہ تو ناراض ہوا۔ سیدھا راستہ مانگا، اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا، اور لیکن جن لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے تو ان سے ناراض ہوا، وہ لوگ جو اپنے حسد، بغض، فساد کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر نہ چلے، اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ ان کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ مغضوب جن پر اللہ غضبناک ہوا، قرآن کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ ان کو غضبناک کن پر ہوا، اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ یہود پر غضبناک ہوا۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا۔ یہودی کون تھے؟ پہلے کے مسلمان تھے، مسلمانوں سے پہلے مسلم قوم یہودی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسلام اسلام کے راستے پر نہ چلے اور اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ جو قرآن کے اندر ان کی جو صفات آئی ہیں یہودیوں کی، وہ آئی ہیں کہ یہ دعوت الہی سے صاف طور پر انحراف کرتے ہیں اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ نمبر 2 آیا ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کی آیات کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، ان کو بدل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری ان کی صفت بتائی گئی کہ یہ آیات کو ادنا نفع پر بیچ ڈالتے ہیں، چھوٹے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ نمبر 4 ان کی صفت بتائی گئی کہ یہ حق کو چھپا جاتے ہیں۔ نمبر 5 ان کی صفت بتائی گئی کہ دین میں حجت بازی کرتے ہیں۔ نمبر 6 ان کی صفت بتائی گئی کہ یہ حیلہ سازی کرتے ہیں۔ نمبر 7 صفت بتائی گئی کہ یہ منافقت کرتے ہیں۔ اور نمبر 8 صفت بتائی گئی کہ آخرت کا غلط تصور ہے ان کے ذہنوں میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل آف دا گاڈ ہیں، صرف ہم ہی بخشے ہوئے ہیں، باقی کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ 9ویں خصوصیت یہ بتائی کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ 10ویں خصوصیت بتائی گئی کہ یہ سود خور ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اور 11ویں صفت آخری جو ان کی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف نہیں کرتے بلکہ ترک امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم نہیں دیتے اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں، یعنی برائیوں کے نہیں عن المنکر نہیں کرتے، یعنی لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے اور لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے قرآن پاک پڑھیں گے۔ یہ ساری خصوصیات جو میں نے بولی ہیں 11 خصوصیات اپنے قرآن پاک پہ آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، یہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے، آہستہ آہستہ آگے کھلتی جائیں گی ان کی صفات۔ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا، اور نہ ہی ولضالین ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے، حق کی تلاش میں بھٹک گئے، جذبات کے غلوف کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یہ نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں جو کہ پہلے ہدایت یافتہ تھے، لیکن اس کے بعد یہ بھٹک گئے۔ ان لوگوں نے سیدھے راستے پر چلتے چلتے انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہدایت یافتہ تھے لیکن پھر گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا، اللہ نہ یہودیوں کے، نہ عیسائیوں کے، نہ جن پہ تو غصہ ہوا ان کے، نہ ان کے راستے پہ چلانا جو کہ گمراہ ہو گئے۔ دلل ہوتا ہے راستہ تلاش کرنے میں بھٹک جانا، اصل راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چل پڑنا، صراط المستقیم کو چھوڑ کے اس کی پگڈنڈیوں پہ چل پڑنا، وہ ہوتا ہے ضالین۔ آمین، آمین کہنا مسنون ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے دعا مانگ لی اللہ سے، اب انشاءاللہ اللہ نے ہمارے سامنے قرآن کھول کر پیش کر دیا۔ اب انشاءاللہ ہم کل سے قرآن کو آگے شروع کریں گے انشاءاللہ تفصیل اس کی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔